बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 25 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन है नाज़रीन। ईरान के वज़ीर ख़ारजा कल रात को पाकिस्तान पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से अलियो सुबह उनकी तफसीली मुलाकात हुई। ईरान के मुज़ाकरात में जो ऐसी तजावीज़ पेश की गई हैं जिससे हालात मज़ीद बिगड़ने लगे हैं। ईरान मुज़ाकरात करना भी चाह रहा है और मुज़ाकरात से दूर भी जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान ने अमरीकी वफूद से मुलाकात करने से इनकार भी कर दिया है। ईरान का मौजूदा वफद जो वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में है वो मस्कत और रूस का दौरा करेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से आपसे बात करेंगे। शाम में 228 शामी शहरियों को शहीद करने वाला दरिंदा मेजर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जिस दरिंदगी से आम सिविलियन 228 अफराद को शहीद करने वाला बशारुल असद की आर्मी का इंटेलिजेंस का मेजर, उसकी गिरफ़्तारी बिलाखिर हो गई है। इसकी नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्बास अराग़ची जो हैं वो पहुँच गए हैं। कल रात को पाकिस्तान पहुँचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात होंगे। दूसरा राउंड बुध के दिन होना था, जो पिछला बुध है, मगर ईरान के इनकार के बाद दूसरा राउंड न हो सका। अमेरिका ने जैसे ऐलान किया कि जुम्मे के दिन दूसरा राउंड है, वो मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद हमने देखा कि जुम्मा भी गुजर गया, आज हफ्ता है। जुम्मे के दिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। उनके पास इस बार इनके साथ जो उनके वफ़द के सरबराह थे मोहम्मद ग़ालिबाफ जो स्पीकर हैं उनके साथ मौजूद नहीं थे। अली सुबह जो मुज़ाकरात फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में, मोहसिन नकवी की मौजूदगी में और कौमी सलामती की जो मुशीर हैं और ISI के सरबराह भी हैं आसिम मलिक से भी, वो भी मुलाकात में मौजूद थे। एक तवील नशिस्त हुई, एक तवील मुज़ाकरात नाज़रीन उनके साथ मुज़ाकरात हुई, मगर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। पाकिस्तान जो सालसी का किरदार इस टाइम पे अदा कर रहा है, ईरान उसको अप्रिशिएट भी कर रहा है, मगर ईरान अपने तरीके से अपने शराइत पे, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो अपनी शराइत पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर मुज़ाकरात उनकी शराइत पे होंगे तो वो तैयार होंगे। अब उन्होंने जो तजावीज़ मज़ीद दी हैं कि ये करने के बाद हम अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और जंग के लिए भी हम तैयार हैं। दोनों ममालिक ने जंग के लिए बराबर तैयारी कर रखी है, मगर इन मुज़ाकरात में जो फील्ड मार्शल के साथ हुए उनमें तो सबसे पहले वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है खलीज ओमान में, कि वो नाकाबंदी पहले ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जाए। और वो जो पाकिस्तान से श्योरिटी मांगी जा रही थी कि हम पे जो है वो जंग बंदी के बाद इज़राइल या अमेरिका हमला नहीं करेगा 6 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद, उसकी गारंटी कोई लेने को तैयार है नहीं। ऐसी ख़बरें आ रही है कि रूस उसमें किरदार अदा करने को तैयार है। लिहाजा ये नशिस्त जो आज हुई है इसमें मोहम्मद अब्बास अराग़ची जो हैं वो रूस और ओमान जाएंगे। उसके बाद वापस उन्होंने पाकिस्तान आना है। और इस दौरान आज जो है अमरीकी वफ़द, उन्होंने भी ऐलान किया है तर्जुमान वाइट हाउस ने, कि जो स्टीव विटकॉफ हैं वो आ रहे हैं, जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, और ट्रंप के दामाद किश्नर आ रहे हैं। और स्टैंड 2 अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस टाइम पे स्टैंड 2 है। ये वाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी जाएंगे। मगर ईरान जो अपने असासे ज़मानत, लबनान पे जंगबंदी मुस्तकिल इसी में शामिल होना, ये पहले वो मांग रहा है, जो अमेरिका उसके लिए फ़िलहाल तैयार है नहीं। यूरेनियम के हवाले से वो तो पहले ही नाज़रीन किसी और मुल्क के हवाले नहीं करेगा। जो जंग से पहले यही मौजूदा अमेरिका की जो टीम थी, जो ये जंग शुरू करने से पहले मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे थे, जिसमें ट्रंप के दामाद किश्नर मौजूद थे और साथ स्टीव विटकॉफ मौजूद थे, और वो मुज़ाकरात ओमान में कामयाबी से जा रही थे। मगर फिर इन दोनों ने, चूँकि ये दोनों इज़राइल के बड़े करीबी माने जाते हैं, इन्होंने ट्रंप को जंग पे उकसाया। और एक उनके लिंडसे ग्राहम जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास बंदे हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने खलीजी ममालिक का, मुत्तहिदा अरब अमारात का और सऊदी अरब का दौरा किया था।
اس کے بعد ہم نے فوری ہم نے دیکھا انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ایران پہ ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے، پھر ایران پہ حملہ کیا گیا۔ حالانکہ وہ 15 نکات جو آج امریکہ پیش کر رہا ہے ایران کو، یورینیم کی افزودگی، صفر انرچمنٹ، جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، یہ سارے مطالبات جنگ سے پہلے ایران عمان میں مان چکا تھا۔ اب ایران وہ جو امریکہ کے مطالبات ہے وہ بھی نہیں مان رہا، کیونکہ آپ نے ان پہ جنگ مسلط کر دی۔ اب اس میں پھر بھی ناظرین کوئی راستہ ہے کہ وہ مان لیں گے، کیونکہ جنگ سے پہلے تو وہ مانے گئے تھے۔ پاکستان ان کو راضی کر سکتا ہے، مگر یہ جو جیسے سیز فائر کا اعلان ہوا تو امریکہ کو فوری طور پہ ناکہ بندی اپنی ختم کر دینی چاہیے تھی۔ ناکہ بندی ختم نہیں کر رہے، دونوں فیس سیونگ چاہ رہے، ایران مذاکرات کرنا بھی چاہ رہا ہے اور کرنا نہیں بھی چاہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ جو امریکی وفد پاکستان میں آج پہنچے گا ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران اس وفد کے سامنے، امریکی وفد کے سامنے بیٹھے، وہاں پہ انکار کرے تو ٹھیک ہے، مگر ایران کا یہ جو آنا تھا یہ پاکستان کو تسلی دینا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ نے بڑی کوشش کی ہے، آپ ثالثی کا رول پلے کر رہے ہو، آپ بلا وجہ ہم سے ناراض ہو رہے ہو، ہم آپ کی ناراضگی کو ختم کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم نے مذاکرات کرنے بھی ہیں، مگر فوری طور پہ 11 ارب ڈالر کے جو اثاثے ہیں وہ ریلیز کرنے پڑیں گے، جو واجبات ہیں تیل کی مد میں، اور جو ان پہ پابندی ہے ان کو ہٹانا پڑے گا۔ لبنان کو جنگ میں مکمل طور پہ شامل کرنا ہوگا، جنگ بندی میں، اور ناکہ بندی کو امریکہ فوری طور پہ ہٹا لے۔ امریکہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ناکہ بندی اگر ہم اٹھاتے ہیں پھر یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ایران کو گھیر لیا ہے، ان کی معیشت کو جو ہے وہ ہم گھیر رہے ہیں۔ ابھی بھی ناظرین جوں کہ تو ہے، جو پہلا راؤنڈ تھا اسی طرح سب کو ٹھنڈ پڑی ہے ابھی دی، مطلب مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ عباس عراقچی کو رشیا کے دورے کے بعد اور عمان کے دورے کے بعد اگر وہ واپس پاکستان آتے ہیں، جیسے خبریں چل رہی ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں اتوار کے دن، پیر کے دن، یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ ایک بار پھر ان کو آمنے سامنے براہ راست بٹھا دیتے ہیں۔ اگر آمنے سامنے نہیں بٹھایا جاتا یہ معاملات مزید خراب ہوں گے، اور پھر آگے جا کے یہ جنگ کی صورت اور خطرناک جنگ کی شکل اختیار کریں گے۔ بڑی وجہ تاریخ کی سب سے بڑی فوج انہوں نے خلیج میں اکٹھی کر دی ہے، امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے، جس میں فائٹر جیٹ بھی ان کے ریڈی ہیں، ان کے جتنے بھی اسلحہ ان کا کم تھا، پیٹریاٹ تھارڈ دفاعی نظام انہوں نے برابر کر دیے ہیں، خلیجی ممالک کو مکمل پیک کر دیا ہے، اپنی افواج کو مکمل طور پہ اسٹرینتھن کر دیا، اور اب کسی بھی ٹائم مذاکرات کی ناکامی کے بعد وہ بڑا حملہ کر سکتے ہیں۔ سمندری جنگ بھی جاری ہے، اور اس ٹائم پہ خشکی کی یہ جنگ سمندر میں زیادہ لڑی جائے گی۔ ایران کی بحریہ جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے، کیونکہ ان کے پاس تیرتے ہوئے میزائلز ہیں، انہوں نے مائنز بچھا رکھی ہیں ایڈیز سمندر کے بیچ میں، جو امریکہ کہتا ہے کہ اس کو نکالنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی چابی امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہے، دونوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اصل چابی ایران کے ساتھ ہے۔ اگر ایران یہ ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، ابنائے ہرمز کو کھولتا نہیں ہے، تو دنیا کی معیشت جو ہے وہ سکڑ جائے گی ممالک کی۔ یورپی ممالک، پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، ایون کہ یورپی ممالک، ایون چین پہ بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور خلیجی ممالک تو مکمل طور پہ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ان کا 90% اشیاء خوردنوش، تیل، پیٹرو کیمیکل، ڈیزل، پیٹرول، جو آئل ہے وہ سارا ادھر سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بند ہونے کے بعد وہاں پہ کافی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اب حالات ناظرین مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اس کوشش میں پاکستان کو فی الحال کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے۔ ایران کی جو ٹیم ہے، جو وفد ہے ان کا، عباس عراقچی کی سربراہی میں، اس بار پہلے بھی سخت تھا، اب بھی بڑا سخت ہے، اپنے موقف پہ شروع سے ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے یورینیم کی انرچمنٹ پہ تیار ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو، اپنی یورینیم کی افزودگی کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ حوالگی کی بات میرے خیال میں رشیا، چین اور پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے چونکہ اضافہ کیا ایک ورڈ کا کہ ہم اس پہ تیار ہیں، مگر یہ ہم اپنے ملک سے باہر، یہ مقدس یورینیم ہم اپنے ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے
کہ ایران نے ذرا زیادہ سختی دکھائی ہے، کیونکہ ایران کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو ہم پل پل کی خبریں ناظرین اس حوالے سے آپ کو دیتے آ رہے ہیں۔ آج چونکہ ایک ساتھ بڑی خبر ہے اور اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، جو بشار الاسد کی حکومت تھی ناظرین، جو علوی شیعہ کا ایک قبیلہ ہے، علوی 10 سے 12% شیعہ آبادی جو ہے وہ سیریا میں، شام میں تھی، مگر حکومت ان کے والد نے بھی 1971 سے لے کے 2000 تک ان کے والد نے حکومت کی ہے، حافظ اختر نے۔ تقریباً 28-29 سال حکومت ان کی ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کا بیٹا بشار الاسد، جو علوی خاندان کا چشم و چراغ تھا، انہوں نے حکومت کی 2000 سے لے کے 2024 تک۔ تو یہ تقریباً 50-60 سال تک انہوں نے، ان کی میجارٹی بھی نہیں تھی، 12 سے 10% علوی شیعہ تھے وہاں پہ۔ اس کے باوجود چونکہ ان کے آرمی میں زیادہ تر افسران شیعہ تھے اور ان کے سرکاری بیوروکریسی میں زیادہ تر شیعہ تھے، تو وہ اپنی ایسے سخت موقف رکھنے والے افسران کو آگے کرتے تھے اور کچلنے کی پالیسی پہ وہ عمل پیرا تھے۔ اور چونکہ روس اور ایران، بڑی بات ایران کی تھی، جب ان پہ مشکل وقت آتا تو اسی کے ذریعے، اسی بشار الاسد کے ذریعے، لبنان میں ان کے جو پراکسی تھے ایران کے، حزب اللہ، وہ پھر ان کی مدد کو آتے۔ اسی بشار الاسد کے ذریعے لبنان میں حزب اللہ کو مضبوط کر رہا تھا، اور حزب اللہ جب بشار الاسد کمزور ہوتے تھے تو حزب اللہ وہاں سے آ کے ان کے مخالفین کو کچل کے رکھ دیتا تھا۔ ایران کی مدد زمینی، حزب اللہ کی زمینی، یہ سیریا میں بشار الاسد کو حاصل تھی، جبکہ روس فضائی مدد ان کی دی جاتی تھی۔ تو ان کی حکومت اس طرح چلتی رہی ہے۔ بہرحال 2024 میں حکومت کا خاتمہ ہوا، مگر اس کی حکومت کے دوران ناظرین یہ جو انکشافات ہوئے ہیں، یہ جو ایک بڑا واقعہ تھا، تضامن محلہ جو بڑا یاد ہے، تضامن کا واقعہ 2013 میں یہ واقعہ ہوا تھا، 16 اپریل 2013 کو، جو ویڈیو بھی آپ نے زیادہ تر یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ۔ اس سے سنی مسلمانوں میں جو ہے وہ ایک پریشانی اور جو بربریت ایک شیعہ میجر نے، انٹیلیجنس کے میجر نے، جو شیعہ اہل تشیع تھے، انہوں نے جو بربریت عام لوگوں پہ، سویلین جو شام میں تھے ان پہ جو بربریت قائم کر دی تھی، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی تھی کہ پوری سنی کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کے سخت خلاف ہو گئی تھی۔ یہ ایسے ویڈیو جب پھیلتی ہے جس میں ظلم بربریت ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ بشار الاسد کی فوج نے، کیونکہ ان کو پورا پاور دیا گیا تھا کہ آپ جو بھی کریں آپ کو فری ہینڈ ہے، ظلم کرنا ہے، بربریت کرنی ہے، مگر حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، تو انہوں نے پھر دمشق کے جنوب میں جو حی التضامن ہے، ایک محلہ ہے جو یاد ہے اب بھی، 2013 میں وہاں پہ قتل عام کیا تھا سویلین لوگوں کا، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی تھی، اور آنکھوں پہ عام لوگوں کی پٹیاں باندھ کے ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اور ان کو کہتے تھے عام سویلین کو، جب آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے بعد، کہ آپ یہاں سے دوڑیں، جائیں، اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچائیں۔ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوا کرتا تھا، وہ سیدھا کھڈے میں گرتا اور یہ اس پہ فائرنگ کرتے۔ اب بھی یہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی دے گی، آج تو زیادہ پھیل گئی ہے کیونکہ کل ان کی گرفتاری ہوئی ہے چند دن پہلے۔ تو ان میں وہ 41 سے 42 لوگ جو ہیں اس ویڈیو میں دکھائی دیے جاتے ہیں، جو اس کھڈے میں موجود ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور گڈھے میں گرتے ہیں، اور یہ جو امجد یوسف ہے، یہ درندہ، یہ اس پہ جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہے اور پھر ان کو وہاں پہ شہید کر دیتا ہے۔ تو اس سے ان کی جو بربریت تھی ایک زیادہ طور پہ بڑھ گئی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا دیکھو کہ یہ جو طریقہ اس نے استعمال کیا تھا، جو ویڈیو پھر یہ بناتے تھے اپنے ساتھ، ایک رنگوٹ تھا، وہ لیپ ٹاپ کی دکان پہ لیپ ٹاپ کو لے کے گیا تھا ان کے، اس لیپ ٹاپ میں ناظرین مرمت کے دوران وہ ویڈیو جو ہے وہ اس نے دیکھی اور اس نے لیک کرنے کی کوشش کی کسی طریقے سے اس علاقے سے نکلنے کے لیے۔ اس نے کہا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی بیسیکلی اہل تشیع تھا، مگر ظلم بربریت اہل تشیع والے سنی پہ کر رہے تھے،
تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ سنی تھا، مگر زیادہ تر خبریں اس کے بارے میں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اہل تشیع تھا. انہوں نے پھر $1500 کے قریب اس ٹائم پہ دے کے اپنے آپ کو دمشق سے نکالا اور فرانس وغیرہ پہنچ گیا. فرانس میں پھر اس کی ویڈیو پہ انہوں نے جو پروفیسر ہیں 2019 میں انہوں نے پھر یہ پروفیسر جو یوگر اور اونگر اور ایک اور انصار الشہود ان کو یہ ویڈیو دکھائی، اور 2 سال بعد پھر وہ ویڈیو جو ہے اس پہ تحقیق کی گئی. اور تحقیق بھی ناظرین ایسی تحقیق نہیں ہوتی جیسے ہمیں ویڈیو ملتی ہے ہم فوری طور پہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ڈیٹیل کے. پھر انہوں نے یہ جو انصار الہود ہیں انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک فیس بک پہ جعلی آئی ڈی بنائی اور اس آئی ڈی پہ بات چیت کی امجد یوسف سے، جو درندہ تھا جس نے یہ 228 افراد کو، سنی افراد کو، خواتین اور بچے بھی اس میں شامل تھے جن کو شہید کیا تھا. اس سے 2 سال دوستی رکھی اور پھر اس میں اس سے اعتراف لیا گیا، اس نے باقاعدہ اعتراف کیا. اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے دی گارڈین نے 2000 برطانیہ کا جو اخبار ہے برطانیہ کا دی گارڈین نے، اس نے پھر 2022 میں اس کو مکمل طور پہ عوام کے سامنے رکھا. اور دی گارڈین میں 2022 میں جب ویڈیو آئی پوری دنیا میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اس طرح درندگی، بربریت، ظلم عام لوگوں کے ساتھ، سویلین کے ساتھ، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھنا، سامنے ایک گڑھا گودنا، پھر ان کو اس میں گرانا، اس کے بعد ان کو فائرنگ کرنا، اس کے بعد مٹی ڈالنا. تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی خبریں آ رہی ہے کہ امجد یوسف کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب گرفتاری کے دوران جب ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو ان کا پیشاب نکل رہا ہے. ان کو اب وقتہ پڑ گیا. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران میں آج جو جنگ ہو رہی ہے پوری مسلم امہ جو ہے، جتنے مسلمان ممالک ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران کا درد جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اگر ایک پلر ہے اس ٹائم پہ، اگر یہ گر جاتا ہے تو دیگر اسلامی ممالک کو بڑا ایشو ہوگا. مگر ایسے ممالک ہیں کہ وہ اب بھی امریکہ کو اس جنگ کے ایک ایک ٹکا ان کو دے رہے ہیں. مطلب ایک ڈالر یا سینٹ جو ان کا لگا ہے، اگر اس پہ $1 خرب بھی لگتے ہیں تو وہ دینے کو تیار ہیں. مگر موجودہ رجیم کا خاتمہ وہ چاہتے ہیں، ایران کو مکمل طور پہ کرش دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتے دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہ جنگ ناظرین جب آپ کو پیسے دیتی ہیں پھوکٹ میں آپ لڑتے ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں کہ $1 ارب کا نقصان امریکہ کا ہو رہا ہے، مگر امریکہ کو اس میں بڑے فائدے بھی نظر آ رہے ہیں. اس جنگ کے $1 روپے جو ہے وہ عرب ممالک اب بھی دینے کو تیار ہیں. خفیہ طور پہ جو بات چیت چل رہی ہے، اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ رکے. مگر بیچ میں ناظرین یہ جو ایک واقعہ تھا، اسی ایرانی حکومت نے اپنی حکومت کو مزید سٹرانگ کرنے کے لیے بارڈر پہ جو ان کے ممالک تھے، جیسے سیریا ہو گیا، یہاں پہ بشار الاسد کی حکومت، لبنان میں جو ایران کی پراکسی ہے حزب اللہ، اس کو مضبوط کرنے کے لیے بشار الاسد کی حکومت ان کے لیے بہت ضروری تھی. بشار الاسد کی حکومت گرنا ایران کے لیے مشکلات تھی، اور یہ ایران کو اندازہ تھا اگر بشار الاسد کی حکومت گرے گی تو ہمیں بڑا مسئلہ پڑے گا. اس لیے جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہے، ایران کی وہ جو پراکسی جو حزب اللہ تھی، جو لبنان میں لڑ رہی تھی، آپ دیکھیں تو اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا. اب بھی موجود ہے بڑی تعداد میں. ختم کرنے کا ورڈ تو میرے خیال میں زیادتی میں کر رہا ہوں، کافی تعداد میں موجود ہے. ایون کہ وہ پولیٹیشین بھی لبنان کی اسمبلی میں زیادہ ہیں، اور وہاں پہ اس کی چلتی بھی ہے، اور لبنان کی گورنمنٹ اب بھی ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں لے سکتی. 1 لاکھ سے زائد ان کی جو ہے وہ اپنی آرمی ہے. ہر طرح کا اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. وہ ایران نے ان کو مضبوط کیا تھا، اور وہی بشار الاسد کی حکومت کو مضبوط کر رہے تھے. تو یہ پورے ایک چین تھا. یہ چین جیسے ہی ٹوٹا ہے، بشار الاسد لبنان میں ایران کی جو پراکسی ہے حزب اللہ، اکثر دوست، کیونکہ ہمیں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں سنی، دوسری طرف شیعہ. جب ہم بات کرتے ہیں تو سنی ہمیں گلے سے پکڑتے ہیں، دوسری طرف شیعہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پراکسی کیوں بول رہے ہو. بھائی ایران نے یہ پراکسی اپنے مفاد کے لیے بنائی ہے. ان کو پتہ ہے شیعہ کمیونٹی کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے ملک کو تحفظ دینے کے لیے ان کو اندازہ تھا کہ بشار الاسد کی حکومت گرے گی تو ہمیں مسئلہ آئے گا. تو فیکٹ یہی ہے ناظرین، اس بار جو ایران پہ حملہ ہوا ہے سارے مسلم ممالک ایران کے حق میں ہیں.
جو بربریت بشار الاسد کے دور میں ہوئی ہے اس سے بھی یہ انکار نہیں ہے. جو ویڈیو سامنے آئی ہے، جو اب امجد یوسف کو گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ اس نے اعتراف اپنی فیس بک جعلی آئی ڈی میں کر دیا تھا، اب ان کی گرفتاری کی فوٹو بھی آ گئی ہے، انہیں انویسٹیگیشن بھی ان سے چل رہی ہے، اور ان پہ جو ہے وہ ایک امتحان اب جو انہوں نے کیا ہے وہ اب بھگت رہے ہیں. میرے خیال میں اب بھی اگر اس کو 10 دفعہ بھی پھانسی دی جائے یہ بھی کم ہوگا، کیونکہ 41 بندے تو ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں جو انہوں نے شہید کیے ہیں. اب تک ارد گرد ایسے 288 کی تفصیل ہے کہ وہ انہوں نے شہید کیے ہیں. یہ تو ویڈیو میں بتائے جا رہے ہیں، بغیر ویڈیو کے کتنے ہوں گے جو انہوں نے اس ٹائم پہ جو ان کے پاس پاور تھی انہوں نے شہید کیے ہوں گے. بہرحال ناظرین، حالات اس ٹائم پہ ہمارے خطے کے بڑے خراب ہیں. پاکستان کو بھی مشکلات آ رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں 26 روپے ڈیزل اور پیٹرول کل بڑھ گئے. بدقسمتی سے پوری دنیا میں جنگ ہے، مگر اب تک جو ریکارڈ آپ پورا دیکھ لیں 1% سے 4% تک تیل کی پرائس دنیا میں بڑی ہوگی. بنگلہ دیش میں، بھارت میں، سری لنکا میں جو ہمارے قریبی ممالک ہیں. پاکستان میں 20 سے 22% یہ قیمتیں بڑھی ہیں. نقصان اس جنگ میں ہمارا ہی زیادہ ہو رہا ہے. رب کرے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو. عوام کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. ہمارے جغرافیائی حیثیت ہی ایسی ہے کہ ہمیں بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں. اس حوالے سے ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.